मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ऐ लोगों, अगर तुम नहीं मानते ना कोई खुदा है तो हम तुम्हें कुछ ऐसे लोग बताते हैं जो बड़े अक्लमंद बनते हैं। वो कहते हैं कोई गॉड वॉड नहीं है, एक्चुअली ये सिर्फ मजहबी लोगों की दुकानें हैं, मंजन है और कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहते हैं फिर वो बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, हम किसी मजहब के पाबंद नहीं, हम सिर्फ इंसानियत को फरोग देना चाहते हैं। आज ऐसे दावे किए जाते हैं ना, असल में तो इंसानियत है सब कुछ। इंसान का भला सोचे, अल्लाह का क्या करना है। तो अल्लाह कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं ऐसे लोगों के बारे में। अल्लाह अब यहां भी ताज्जुब कर रहे हैं, अरे तुमने देखा ऐसे लोगों को जिनका खुदा उनकी ख्वाहिशात हैं। जिनका खुदा क्या है? नहीं, यही बात समझ। खुदा लेस दुनिया में कोई भी नहीं है, गॉड लेस दुनिया में कोई भी नहीं है। जो कहते हैं ना अल्लाह खुदा नहीं है, इसका मतलब मैं खुद अपना खुदा हूं। जैसे लोग कहते हैं ना सारे मौलवी गलत हैं, इसका मतलब मैं अकेला ही दुनिया में सही हूं। जो कहते हैं सारे डॉक्टर गलत हैं, इसका मतलब ये नहीं होता सारे गलत हैं, इसका कहते हैं सिर्फ मुझसे इलाज कराओ, मंजन मार्केट में सिर्फ मेरा बिकना चाहिए। जो कहते हैं सारे हकीम गलत हैं, इसका मतलब मंजन ये बेच रहा है। तो जो कहते हैं ना खुदा नहीं है, अच्छा जो कह रहा होता है ना कि अबू हनीफा की तकलीद ना करो, इमाम शाफी की तकलीद ना करो, असल में वो क्या चाह रहा होता है? किसकी तकलीद करो? मेरी। अगर आप कहें नहीं, वो तो कहते हैं कुरान और सुन्नत को मानो, तो अबू हनीफा ने क्या तौरात और इंजील को माना था? अगर वो कहता है कि मैं कुरान और सुन्नत से मसाइल बताता हूं, तो अबू हनीफा क्या तौरात और इंजील से मसाइल बताते थे? ये अजीब किस्म की चीजें मार्केट में आ रही हैं आजकल। एक तरफ ये मानते हैं कि वो भी कुरान हदीस बताते थे, तो जब वो भी बताते थे तुम भी बता रहे हो, तो उनमें गलती का इम्कान कम था, आप में गलती का इम्कान ज्यादा है। अच्छा, मैं एक अजीब टेक्निकल पॉइंट की बात बताऊं। मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था ना कि ये लोग हर चीज में हदीस का मुतालबा करते हैं, जबकि हर मसला हदीस में सराहतन नहीं है। जैसे मर्द और औरत की नमाज में फर्क इजमा से साबित है, तवातुर अमली से साबित है। तो तवातुर अमली, एक ने कहा हम तवातुर अमली को नहीं, हम हदीस को मानते हैं। ये मेंटल लेवल है लोगों का। तवातुर अमली हदीस की सबसे पावरफुल किस्म है, वो हदीस ही की किस्म है। एक अमल है नबी के कौल से, एक है सीना बसीना सदियों से करोड़ों उम्मत नकल करती आ रही है। ये करोड़ों उम्मत के नकल ज्यादा पावरफुल है बनिस्बत उस रावी के जो एक रावी बयान करता है कि फलां ने फलां से बयान किया, फलां ने फलां से बयान किया। समझते हो बात को कि नहीं समझते? तो ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मजहब 20 रकत तरावी को खत्म कर दिया ना, आधी हो गई वो। अब बोलो ये 1400 साल से 20 रकत तरावी हो रही थी, क्या गलत थे? फौरन जवाब होता है कि भाई हमने हदीस को देखना है, हमने उम्मत के अमल को। इसका मतलब उम्मत हदीस पर अब तक अमल कर ही नहीं रही थी। अब 15वीं सदी के मौलवी हमें बताएंगे कि हदीस क्या होती है, वो हमारे सामने हदीस की तशरीह करेंगे। कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो गया ना, वो कहेगा यार तुम्हारी 1400 साल से तो उम्मत को समझ में नहीं आया कुरान और सुन्नत, अब क्या समझ में आएगा? थोड़े दिन रह गए क़यामत में, अब वैसे ही गुजारा कर लो। ऐसा नहीं है, उम्मत इतनी बड़ी गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। ये कोई बनी इसराइल की उम्मत नहीं है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये इतनी बड़ी तादाद में गुमराही पे नहीं जमा होगी। खैर, हम आगे चल के जल्दी से बात को खत्म करता हूं मैं। अच्छा मेरे भाई, वक़ालू मा हिया इल्हा, तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? तो असल में ये जो कहते हैं ना हमारा कोई खुदा नहीं है, तो इनका खुदा क्या है? इनकी ख्वाहिशात। जहां इनकी ख्वाहिश इनको चलाती है वहां ये अपनी ख्वाहिश को फॉलो करते हैं। और आज तो दुनिया में 2 और 2 4 की तरह ये बात है। इतनी ज़हीन कौमें, इतनी पढ़ी लिखी कौमें जो चांद पर कुमंदे डालने की बातें कर रही हैं, और वो कर क्या रही हैं? कानून क्या पास हो रहे हैं? होमोसेक्सुअलिटी को फरोग दिया जाए। ये ख्वाहिशात की बदतरीन गुलामी, इससे बड़ी कोई मिसाल होगी? हालांकि इसमें इंसानियत की तबाही, वो काम जो गधे घोड़े नहीं करते, मेल से क्रॉस हो, वो काम इंसानों में क्या किया जा रहा है? फैलाया जा रहा है चंद लोगों के मफाद के लिए, क्योंकि उनको इस गंदगी की आदत पड़ गई है। जैसे चंद लोग को हीरोइन की आदत पड़ जाए, तो बजाय इसके कि उन हीरोइनचियों से हीरोइन छुड़वाओ, उन चंद पावरफुल हीरोइनचियों के लिए सबको हीरोइन पे लगाया जा रहा है। जिना को सोसाइटी में प्रोमोट किया गया, शराब को फैलाया गया, इंसानी हुकूक की बातें बहुत ज्यादा, लेकिन बूढ़े माँ बाप वो घर से बाहर, उनके हुकूक पे कोई आवाज नहीं उठाता कि इनको घर में रख के पालो। क्यों? आवाज उठाने वालों के खुद अपने पेरेंट्स कहां होते हैं? ओल्ड हाउस में होते। तो आप अगर खुदा को नहीं मानोगे तो कानून साजी में इंसान अपनी ख्वाहिशात को आका बना के
اس خواہشات پہ چلنا شروع کرے گا. تو اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، یہ وہ لوگ ہیں أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جن کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. کمال کی بات ہے. یعنی وہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو کے بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا تو اس کا پڑھا لکھا ہونا بھی اس کو سیدھے راستے پہ نہیں چلائے گا. تو جب پڑھے لکھے کا یہ حال ہوگا تو جاہلوں کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے اوپر ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، یہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی کانوں پہ بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے. جب آپ ان سے بات کریں گے تو یہ غصہ ہو جائیں گے، بولیں گے کیا تقیہ نوسی والی باتیں کر رہے ہو، زنا حرام، LGBT غلط. بھائی اس کی مرضی بھائی، وہ اپنا جیسے چاہیں. اس کی تو مولویوں کی باتیں ہیں، شادی بیاہ، بچے زیادہ، کیا ٹوپی ڈرامہ، پرانی زمانوں کی باتیں. حالانکہ یہ باتیں جتنی بھی مدلل ہوں، لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ کیا لگا دی؟ مہر لگا دی. اب ان کو خدا کے علاوہ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. وَقَلْبِهِ، دلوں پہ مہر. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، ہم نے ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، اب انہیں سیدھا راستہ نظر نہیں آ رہا. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو ہدایت دے؟ اللہ ہی ان کے دلوں سے سیاہی کو دور کر دے تو دور کر دے، ان میں یہ صلاحیت نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اس دعوے کو پھر اللہ نے ریپیٹ کیا. پہلے اللہ نے کافر کا یہ دعویٰ نقل کیا نا کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اب آگے دوسرے الفاظ میں اللہ اس دعوے کو نقل کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف یہی دنیا ہے، نموت و نحیا، اس میں ہم مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی مارتا تو اللہ ہے، موت زندگی بھی اللہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نا نا نا، وما یہلکنا الا الدہر، جو زمانہ ہے نا یہ زمانے کے تصرفات ہیں. زمانہ ہی پیدا بھی کرتا ہے اور زمانہ ہی بولو مارتا، یعنی ٹائم. زمانے کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹائم پیدا کرتا ہے اور ٹائم کیا کرتا ہے؟ مار دیتا ہے. بالکل ڈاروین کا نظریہ ہے کہ نہیں ہے؟ ڈاروین بھی تو بھی کہا نا کہ کروڑوں اربوں سال ایک اتنا ٹائم گزر گیا تھا کہ اس ٹائم میں یہ ممکن ہے کہ بندر سے وسیم بھائی بن جائیں. یہ ٹائم کی وجہ سے ایسا ہوا. تو یہ نظریہ ڈاروین کا نہیں ہے، یہ بہت پرانے نبی کے دور کا ہے. وہ کہتے تھے یہ ٹائم ہے جس کی وجہ سے ٹائم گزر گیا، ایک بہت عرصہ گزر گیا تو ایک وسیم بھائی وجود میں آ گئے اور ایک عورت وجود میں آ گئی اور پھر وہ ملاپ سے بچہ ہو گیا. تو یہ ٹائم ہے اور پھر وہ پیدا اس طرح کا ہوا ہے کہ وہ ٹائم کے بعد ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو وہ ٹائم کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا. تو سب کچھ کون کر رہا ہے؟ ٹائم. لہذا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اسی کے سارے جواب اللہ نے دیے. اللہ کہتے ہیں وما لہم بذالک من علم، کیا زبردست بات قرآن نے کی ہے جو آج پر فٹ آ رہی ہے. قرآن کہتا ہے اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. 200 سال پہلے ڈاروین نے یہ باقاعدہ آفیشلی سائنسدانوں کی طرف سے اناؤنس کیا تھا اور آپ حیران ہوں گے 200 سال میں بھی ڈاروین کا نظریہ سائنسی طور پہ پروف نہیں ہو سکا. اب تک بھی وہ ایک تھیوری ہے، تحقیق سے ثابت نہیں ہوا. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن ملحد اس دعوے کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے یہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو چکا ہے، حالانکہ وہ اب تک ثابت نہیں ہوا. ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں جرمنی کی کسی یونیورسٹی میں تھا تو وہاں ایک پروفیسر جو ایتھیسٹ تھے وہ ایتھیزم پہ کچھ مقالے شقالے لکھوا رہے تھے. تو سب سے رائے لے رہے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا سر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا گوروں میں ایک بات ہے کہ وہ سن لیتے ہیں تمیز سے آپ کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے میں کھڑا ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. کہتے میں نے کہا سر یہ بالکل غلط ہے، میں اس نظریے کو غلط مانتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے میں نے کہا سر 200 سال ہو گئے، یہ ایک چیز پیش کی گئی تھی 200 سال تک اب تک ثابت نہیں ہوا. تو 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز پہ ایویڈنس کے جمع ہونے کے لیے. ابے وسیم نے دعویٰ کیا کہ ستار نے میرے کروڑ روپے کھائے ہیں. عدالت کہے گی بھائی گواہ لے کر آ یا ثابت کر. آپ گواہ لے کر آئے، ثابت تلاش کر رہے ہو، گواہ مل نہیں رہی. آپ نے کہا سی وہ جو ٹی وی کیمرے ہوتے ہیں ان میں دیکھو. پھر آپ نے کہا یار کھائے کس نے تھے پیسے؟ ستار نے. ایسا نہ ہو کہ کسی اور نے کھائے. ستار نے پیسے. آپ نے اس کو کٹ لگوائی کہ اس کے زبردستی اگلوا کے ریکارڈنگ کر لو اس کی. 1 سال گزر گیا، آپ کے پاس ثبوت نہیں. عدالت کہے گی بھائی ثبوت لے کر آپ کہیں سر مل نہیں رہے. عدالت کہے گی چل 1 سال کا میں تجھے اور موقع دے رہا ہوں.
ہم تجھے 1 سال کے لیے اور موقع دے رہے ہیں. آپ نے پھر 1 سال میں اس کو سمجھایا, اللہ کے عذاب سے ڈرایا, مان لے, ہر طرح کے ثبوت کوشش کی. 2 سال 3 سال 4 سال 200 سال گزر گئے. عدالت کیس کو کیا کرے گی؟ بولے گی بس کرے یار. 200 سال کوئی نظریہ ثابت کرنے کے لیے ٹائم 200 سال کا کیا ہے؟ بہت. تو سائنسدانوں 200 سال میں بھی اب تک ڈارون کا نظریہ ثابت نہیں ہوا ہے. اشارے وغیرہ ہیں کہ وہ ایک دفعہ ایک بندر دیکھا تھا, دم آدھی تھی, تو شاید یہ وہ درمیان میں ہو. ابے بندر جب انسان بنا تو دم غائب ہوئی, تو سوال ایک بڑا ہوتا ہے نا, اچانک کیسے غائب ہو گئی؟ تو آہستہ آہستہ چھوٹی ہوئی ہوگی نا. تو کچھ کروڑوں بندر ایسے ہوں گے جن کی دم آدھی ہوگی, کچھ کروڑوں بیچ میں ایسے ہونے چاہیے جن کی جو ارتقائی مراحل طے کر رہے ہیں نا. ابے 6 گاڑیاں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں آگے پیچھے, تو کچھ پشاور پہنچ چکی ہوں گی, کچھ ملتان پہ ہوں گی, کچھ حیدرآباد پہ ہوں گی نا, فاصلے سے آ رہی ہیں نا. یہ کیا بات ہے کہ پوری بندروں کی نسل اچانک وسیم بھائی بن گئی؟ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے. بیچ میں جو کچھ ایسے ہونے چاہیے, تو تھوڑے سے بندر ہوتے, تھوڑے سے انسان ہوتے. کیا خیال ہے؟ آدھے بندر جیسے آدھے انسان جیسے, کچھ تھوڑے سے ایسے ہوتے جو, تو ایسا ایک طویل سلسلہ ہونا چاہیے تھا. تو یہ کیا ہو گیا کہ بھائی, لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندر ایسا دریافت ہو جائے جو تھوڑے سے اس میں لگ رہے ہوں کہ آدھے وسیم بھائی لگ رہے ہیں. اوبے یار وسیم کو ہٹاؤ یار, آدھا یہ انسان لگ رہا ہے, آدھا کیا لگ رہا ہے, آدھا بندر لگ رہا ہے, تو یہ وہ بیچ کی نسل ہے, کچھ مل جائے. قرآن کہہ رہا ہے کہ 200 سال مل گئے. ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون. اللہ کہتے ہیں بغیر دلیل کے صرف گمان پہ چل رہے ہیں. یہ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں صرف کس پر؟ گمانوں کی بیس پہ. ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں, اور جبکہ خالق کے وجود کے ثبوت بے تحاشا ہیں. ہر چیز. اللہ کہتے ہیں پوری کائنات نہیں, کائنات کا ایک ایک ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے. ذرے کا لفظ کیوں؟ آپ ایٹم کو توڑتے ہیں نا, تو الیکٹران پروٹون کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم بتا رہا ہوتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا, مجھے کسی نے ایڈجسٹ کیا یہاں پہ. تبھی تو ایک الیکٹران دائیں سے بائیں ہوتا ہے اور پورا فیملی سسٹم تباہ کر دیتا ہے. کیا تھا؟ بیگم الیکٹران کی طرح ہوتی ہے. اگر وہ دائیں بائیں ہو گئی نا, تو جیسے ایک الیکٹران ادھر سے نکل کے ادھر کا بیڑا غرق کرتا ہے, تو بیگم بھی جب گھر سے شارٹ, تو سوسائٹی کا بیڑا غرق. یہ گھر ٹوٹتا ہے, پھر دوسرا گھر وہ وغیرہ, وہ پھر ڈیٹیل میں اس دن بتا چکا ہوں, بس آخریات پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. ان کے پاس خود تو کوئی دلیل ہے نہیں, پھینکتے رہتے ہیں کہ خود بنی ہے, زمانے کا تصرفات ہیں. ہاں ہم جب دلائل دیتے ہیں, اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات, جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, بینات جو بہت واضح ہیں, جو بار بار کہہ رہی ہیں کہ جو خدا دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا سکتا ہے, جو پہلی مرتبہ منی کے قطرے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا سکتا ہے, جو سوکھا چارہ جانور کو کھلا کے چکنا گاڑھا دودھ نکال سکتا ہے, جو شہد کی مکھی کے چھوٹے سے سر میں ایسے سافٹ ویئر ڈال سکتا ہے کہ وہ شہد بنا کے نکالے, جس کے ایسے ایسے کمالات ہوں. الم نجعل لہ عینین, جس نے آنکھ جیسا ڈیجیٹل کیمرہ بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا, جس نے کان بنائے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ, دیکھتے نہیں پانی سے ہم نے تمہیں بنا دیا, پانی سے بنا کے انسان بنا دیا, تو وہ دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ اللہ کہتے ہیں جب یہ واضح آیتیں ہماری ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, ان کے پاس اپنے دعوے پہ ڈارون کے صحیح ہونے پہ کوئی دلیل نہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل, لیکن جب یہ سنائے جاتے ہیں تو ان کے جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ جواب بس سنیں, پھر میں بیان ختم کر رہا ہوں. ما کان حجتہم, اللہ کہتے ہیں ان کی جو مضبوط دلیل ہوتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ فاتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. اے اللہ پھر ان مردوں کو دکھا دے ہمارے سامنے زندہ کر کے, اگر تو سچا ہے. نہیں آئی بات, پھر زندہ ہو کیوں نہیں رہے ہیں بھائی؟ ہم نے تو اتنے سال پہلے فلاں کو دفنایا تھا, اب تک اٹھائی نہیں ہے وہ. ارے اللہ نے ابھی کرنا ہوتا تو پھر اتنے دلائل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آئی بات. اگر اللہ مردوں کو زندہ کر کر کے دکھا رہتا تو پھر تو تیرا باپ بھی ایمان لے کر آتا, پھر تو زنا بھی چھوڑتا, پھر تو شراب بھی چھوڑتا. پولیس تو سب کچھ کروا سکتی ہے نا. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھ سے بندردنی نہیں چھوٹ رہی, دیکھ رہا تھا نا کسی لڑکی کو خوبصورت سی, یوں کر کے دیکھ رہا ہے, اس کو لوگوں نے کہا پہ نظر جھکا, کہہ رہا ہے یار میں میرے سے نہیں,
مجھ سے برداشت نہیں ہوتا عورت کو دیکھ کے, اسلام نے بڑا سخت حکم دیا ہے کہ عورت کو دیکھ کے نظر جھکاؤ, میں نہیں برداشت کر سکتا. اس لڑکی نے بھی غصے سے اس کو دیکھا, یہ پھر بھی دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے لیکن ایکچولی مجھ سے برداشت نہیں ہو. کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا ڈی ایس پی کی بیٹی ہے یہ, تمہارا باپ بھی برداشت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ فوراً بہن, انٹی, سسٹر, ماں, یہ القابات سے نوازو گے کہ نہیں نوازو گے؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ, اللہ ان کی عمر برکت دے, وہ یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جو عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ان کو پتہ چل جائے نا یہ تھانے دار کی بیٹی ہے اور وہ بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کے تجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ادھر دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا, پھر دیکھتے ہیں کہ تو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. تو اللہ کہتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا ایتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین, بھائی ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لا کے دکھا دو پھر ہم مان لیں گے. تو اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ کر دیا, اب کچھ ہمارے کہنے سے ماننا پڑے گا. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی پیدا کرتا ہے, زمانہ پیدا نہیں کرتا. ثم یمیتکم, زمانہ نہیں مارے گا, کون مارے گا؟ اللہ مارے گا. ثم یجمعکم الی یوم القیامہ, اور پھر تمہیں دوبارہ ایک زندہ کر کے قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کر دے گا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, اللہ کہتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہماری اس بات کو نہیں مانتے. تو نہ مانو, جب اللہ اپنی آنکھوں سے دکھا دے گا تمہیں تو تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. آج میں کہیں بیان کے لیے گیا, اللہ ہمارا ایمان مضبوط کرے بھائی. اور ان سب باتوں کا حاصل یہ کہ انسان کے بچے بن جاؤ. زنا چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنا بولو چھوڑ دو, اور ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو, اور اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس جرم سے بولو نا توبہ کر لو کہ کھلاؤں گا کہاں سے, مہنگائی ہے, اس خوف سے نسل روکنا جائز نہیں ہے. ہاں بیوی بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, بیمار ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی اس میں تحمل نہیں ہے, تو ایک الگ بات ہے. اس خوف سے نسل روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, یہ حرام ہے. اور جرائم کیا ہے؟ تغییر خلق اللہ, مرد عورت بن جائے, عورت کیا بن جائے؟ مرد بن جائے. داڑھی کٹانا بھی میرے بھائی کبیرہ گناہ ہے, اس سے بھی توبہ کرو. سود کھانا کبیرہ گناہ ہے, نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. ان سب جرائم سے توبہ کرو. تو وہ میں سنا رہا تھا کہ وہ باپ سے مجھے یاد آیا. آج میں کہیں گیا نا, وہ ایک صاحب آئے مجھ سے ملنے کے لیے, بڑے آفیسر تھے, تو انہوں نے کہا یار میری بیگم کہہ رہی ہے کہ مفتی صاحب سے مل رہے ہو, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں دوسری شادی کا ذہن نہ بن جائے. تو میں نے بیگم کو بول دیا ہے کہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا تمہارا باپ بھی کرے گا, تو ہمارے پاس آ گیا ہے نا, تیرا اب بھی کرے گا. کچھ دن رہے تو صحیح ہمارے پاس, بڑے اچھے اچھے آئے ہیں. خیر پھر مجھے ڈر ہوا اس کی بیگم میرے بد دعائیں نہ دے. کہانی میں نے کہنے کا دل چاہ رہا تھا, وہ اصل میں مجلس ایسی تھی, تو میں نے آہستہ سے بولا. اور پھر مجھے خیال ہوا کہ میں اس کو بولوں گا کہ جب آپ یہ کہہ رہے تھے نا تو میرے دماغ سے نکل رہا تھا, میرے دماغ میں, کہ تیرا باپ بھی کرے گا. زور سے نہیں بولا میں نے, وہ پھر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ مسئلہ ہو جاتا.